अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 और 10 के तलबा व तालिबात, उर्दू के 2 लेसन आपको पढ़ाए और समझाए जा चुके हैं, उनका होमवर्क भी जा चुका है। आज उर्दू की आपकी किताब में 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा नसर है और ये दूसरा हिस्सा जो है हिस्सा नज़्म है। हिस्सा नज़्म का पेज नंबर 117 आप अपनी किताब में खोल लीजिए। पेज नंबर 117। हम इंशाअल्लाह ये दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर चलेंगे। तो 2 लेसन के बाद अब ये एक नज़्म आती है। पहली नज़्म जो है वो ये हमद है, दरअसल हमद है अल्लाह ताला की। तो इसके लिखने वाले हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी। मीरठ आपको पता है हिंदुस्तान का एक शहर है, ये वहाँ के रहने वाले थे, इसलिए मीरठी कहना है। तो इनकी विलादत हुई 1844 में और वफात 1917। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी हिंदुस्तान के शहर मीरठ में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मीरठ ही में पाई, फिर अरबी और फारसी के उस्ताद की हैसियत से मीरठ और सहारनपुर के स्कूलों में खिदमत अंजाम दी। आखिर में आगरे में सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में उस्तादों को तरबियत देते रहे। वहाँ से रिटायर होकर वापस मीरठ आ गए और यहीं इंतकाल फरमाया। इस्माइल मीरठी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है। बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत सी इस्लाही और अखलाकी नज़में लिखी। आपकी शायरी ज़बान की पाकीज़गी और बयान की सादगी का निहायत उम्दा नमूना है। आपकी नज़में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दरसी किताबों में पढ़ाई जाती रही हैं। आपका सारा कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। दरसी किताब में शामिल हमद उसी कुलियात से ली गई है। ये जो अब आप हमद पढ़ने जा रहे हैं ये उसी कुलियात इस्माइल से ली गई है। तो अब आप खोल लीजिए सफ़ा नंबर 118। मैं आपको ये एक एक शेर पढ़ती जाऊंगी, इसका तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी आप समझ लें और फिर इसके मफ़हूम मैं आपको बताऊंगी क्या है। तो ये है, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू न होता तो होता ही क्या। शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तेरे सिवा कुछ भी नहीं है, यानी तू है तो सब कुछ है, अगर तू नहीं होता तो कुछ भी ना होता। तेरे वजूद ही की वजह से ये सारी कायनात है, उसका निज़ाम है, इस दुनिया में रौनकें हैं, चहल पहल है, जिंदगी रवां दवां है। ये सिर्फ तेरी ज़ात की मौजूदगी की वजह से है, क्योंकि तूने ही तो ये सब कुछ बनाया है, तूने ही तो ये सिलसिला जिंदगी शुरू किया है, तूने ही ये सारी रौनकें और हयात कायनात और निज़ाम कायनात को चलाया है। तो अगर तू है तो ये है, वरना तू नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते। अच्छा, अगला शेर देखिए, तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल। तेरी ज़ात का तसव्वुर करना मुश्किल, नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? इसलिए कि हम हर चीज को जब किसी के आगे बयान करते हैं तो उसको किसी दूसरी चीज से तशबीहात दे देकर समझा देते हैं कि फला चीज इस तरह है, इस तरह है, ऐसे रंग की है, इस तरह बनी हुई है, उसकी शेप, उसका साइज सब बता सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के बारे में हम कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो हम किसी के आगे ज़ाहिर बयान भी नहीं कर सकते कि वो अल्लाह ताला कैसा है, वो क्या है, हम नहीं बता सकते। तो तसव्वुर जब एक इंसान नहीं कर सकता तो उसे बयान भी नहीं कर सकता। किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल, किसी की ये सकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, किसी में ये ताकत ही नहीं है कि वो तेरे ज़ात को बयान कर सके या उसका कोई तसव्वुर कायम कर सके। ऐसा किसी में कोई हिम्मत नहीं है और किसी की ये मजाल ही नहीं है।
یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی محدود عقل اور سمجھ اور بوجھ دی ہوئی ہے، بس وہ اتنا ہی سوچ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا یا سمجھنا ہمارے لیے بیکار۔ ہاں، صرف ہم ان باتوں پر غور کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کے لیے ہمیں قرآن پاک میں بتا دی ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کی آیات اور نشانیاں، قرآنی آیات اور اس کی جو بڑی بڑی دنیا بھر میں کائنات میں نشانیاں ہیں، اس سے ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ بس کسی کے زبان اور قلم میں اس سے زیادہ طاقت ہی نہیں۔ آگے دیکھیے، بنائی ہے تم نے یہ کیا خوب چھت۔ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہا ہے شاعر کہ اے اللہ تو نے یہ کتنی خوبصورت چھت بنائی ہے، اس میں کتنی خوبی، بڑی خوبی ہے کہ یہ بغیر ستونوں کے قائم ہے۔ کوئی بھی چھت دنیا میں آپ دیکھ لیں بغیر ستونوں کے قائم رہ سکتی ہے نا، لیکن یہ چھت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے، یہ آسمان، چھت سے مراد ہے آسمان، تو یہ آسمان بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، اور یہ ہزاروں لاکھوں سال سے اسی طرح بنا ہے۔ اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکا آج تک، کوئی اس میں کوئی سوراخ نہ کر سکا آج تک اس آسمان میں، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت، اور اس چھت کے نیچے سارا عالم اللہ تعالیٰ نے کھپا دیا ہے۔ اس چھت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جو چاہا، جتنا چاہا پیدا کر دیا، اور وہ سب اس میں آ گیا۔ اتنی بڑی چھت، بہت ہی زیادہ بڑی چھت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر بنا دی۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، اب آسمان پر اگر دیکھیں تو اس میں خوبصورتی بھی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ستارے ہیں، جگمگا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یعنی ٹمٹما رہے ہیں، کبھی وہ نظر آتے ہیں، کبھی وہ نظر نہیں آتے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے۔ یعنی واقعی ہم جب آسمان پر دیکھتے ہیں تو یہی صورتحال ہوتی ہے، بے شمار انگنت تارے ہیں، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، یہ چمک رہے ہیں، ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں، اور جگمگ جگمگ کرتے ہوئے، کسی کی روشنی ہلکی ہے، کسی کی زیادہ تیز ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، یہ سب اسی طرح آسمان پر سجے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو نے ہی سجائے ہیں، کسی اور میں یہ ہے ہی نہیں طاقت کہ وہ یہ کام کر سکے۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری قدرت کے سب کھیل ہیں۔ تو ان تاروں کو شاعر نے چراغ کہا ہے، جو جگمگ کرتے ہوئے تارے ہیں، یا اور بھی چیزیں جو آسمان پر ہیں، یعنی چاند بھی ہے، سورج بھی ہے۔ تو چاند تارے رات کو نظر آتے ہیں، سورج دن میں نظر آتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے۔ تو ان کو کہا ہے کہ یہ چراغ ہے جو چل رہے ہیں دھڑا دھڑ، کوئی دن میں چل رہا ہے، کوئی رات میں چل رہا ہے، اور بغیر تیل کے، یہ بغیر فیول کے، بغیر کسی، ان کو کوئی ہم نے وہ نہیں دی کوئی انرجی، لیکن یہ جلتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور یہ روشن ہے، ہمیں روشنی دیتے ہیں۔ ہم ان میں دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں ہم اپنے راستے اور دیکھتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے سب کچھ، اور رات میں یہ چاند تارے جو ہیں یہ ہمیں روشنی دیتے ہیں۔ تو سب کا اپنا اپنا کام ہے۔ تو یہ صرف تیری ہی قدرت کے کھیل ہیں، یہ تو نے ہی دنیا میں ہمیں چیزیں عطا کی ہیں، اتنی انوکھی اور اتنی نرالی اور اتنی خوبصورت چیزیں، اور اتنے فائدے کی چیزیں ہیں۔ تو یہ صرف تیرا ہی کام ہے۔ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، یہ لال اور گوہر، ایک ہوتا ہے لام الف لا، لام ساکن لال، وہ رنگ ہوتا ہے، کلر ہوتا ہے لال، اور یہ لال جو ہے یہ بہت قیمتی جو ہے پتھر
کو کہتے ہیں لال، اور گوہر کہتے ہیں موتی، سچے موتیوں کو۔ تو یہ جو لال و گوہر ہیں، یہ ستاروں کو یہاں پہ شاعر نے لال اور گوہر کہا ہے۔ یہ بکھرے ہوئے ہیں پورے آسمان پر تا حد نگاہ، ہماری سوچ سے کہیں زیادہ، ہمارے شمار سے بڑھ کر یہ بکھرے پڑے ہیں آسمان پہ۔ زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے، اور ان کے سائز جو ہیں وہ کچھ چھوٹے ہیں، زمین کے برابر بھی ہیں، ان سے چھوٹے بھی ہیں، اور کچھ تو بے پناہ بڑے ہیں، یعنی ہماری زمین کے سائز سے بھی بہت ہی بڑے ہیں۔ تو یہ سب ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ دور سے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، یہ قائم ہے تیری ہی قدرت تقدیر سے، بدے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ یہ تیری ہی قدرت کی کاریگری ہے جو یہ قائم ہے، جب سے بنایا ہے تو نے انہیں، جب سے یہ قائم ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا نظام جو ہے، نظام کشش جو ہے، یہ تیرے حکم اور تیری مطلب حکمت سے جڑا ہوا ہے، اور یہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ ان میں کوئی فساد، کوئی خرابی، کوئی عیب آج تک نہ ہوا، کیونکہ تو نے انہیں قائم رکھا ہوا ہے۔ تیری قدرت اور تیرے حساب کتاب کے مطابق یہ بنے ہیں، تیری تدبیر سے یہ لاکھوں سال سے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تجھے معلوم ہے کہ انہیں کب تک قائم رکھنا ہے اور کب انہیں فنا کرنا ہے، یہ تو جانتا ہے۔ کلاس 10 کے طلباء و طالبات، میں نے آپ کو حمد جو محمد اسماعیل میرٹھی کی ہے، وہ آج تیسرے لیسن کے طور پر پڑھائی ہے، سمجھا دی ہے، اور اب اس کا ہوم ورک میں آپ کو دے رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سن لیجئے کہ آپ کو اپنی کاپی کے 2 حصے کرنے ہیں۔ جو رجسٹر ہے آپ کا، اس کے 2 حصے کر لیجئے گا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ نثر کا ہوگا، اور دوسرے حصے میں یہ نظم جو پڑھیں گے ان کا کام ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ کی یہ حمد ہے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کی، اس کا کام آپ کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، ایک منٹ، یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہاں خالی جگہ پر کریں، یہ دیا ہوا ہے۔ پھر آگے درج ذیل سوالات میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سب نظر آ رہا ہوگا، کلیئر۔ بندے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ نمبر 2، وہ زنجیر کیا ہے؟ کشش باہمی۔ نمبر 3، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت۔ نمبر 4، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ نمبر 5، تصور تیری ذات کا ہے محال۔ اب یہ جملے پڑھ کر جو آپشن دیے ہیں اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ نمبر 1 ہے، ایک شعر میں مصرے ہوتے ہیں 2 پہ ٹک کا نشان لگا دیں۔ حمد کے چوتھے شعر میں بن تیل کے چراغوں سے مراد ہے ستارے۔ نمبر 3، اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے، یہاں دیکھیں یہ چاروں آپشن میں، تقدیر سے، یعنی قدرت کی کاریگری سے۔ نمبر 4، اس نظم میں لفظ آئین کا مطلب ہے طریقہ۔ 4 آپشن میں سے یہ لفظ طریقہ جو ہے یہ سے۔ اور نمبر 5، کائنات میں سب کھیل ہے قدرت کے کھیل۔ نمبر 6، نہیں بس سوال پورے ہو گئے، یہ MCQs پورے ہو گئے۔ اب دیکھیے سوال ہے، نظم میں چھت سے کیا مراد ہے؟ کیا چیز مراد ہے؟ نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے جو بغیر ستونوں کے بڑی خوبی سے قائم ہے۔
اور اس کے نیچے سارا عالم سمایا ہوا ہے۔ نمبر 2، شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ شاعر نے زنجیر اس باہمی نظام کشش کو کہا ہے جو ستاروں کی کہکشاں کے درمیان قائم ہے۔ نمبر 3، لال و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ لال و گوہر سے شاعر کی مراد ستارے اور سیارے ہیں، ستارے اور سیارے ہیں۔ اور اگلا سوال ہے نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب دیکھیں، اللہ کی قدرت بہت سی باتوں سے ظاہر ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ آسمان پر لاکھوں برسوں سے چراغ کی طرح چمکتے جگمگاتے ستارے بغیر تیل کے جھلملا رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ستاروں سیاروں کا یہ منظم اور مربوط نظام بغیر کسی خرابی کے صرف اللہ کی قدرت سے ہی قائم ہے۔ یہ ہو گیا جواب۔ آگے اب تشریح ہے، اور تشریح میں آپ کو پتا ہے پہلے حوالہ ہوتا ہے پھر تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ ایک شعر ہے، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ تو حوالہ یہ اس کا میں پڑھ رہی ہوں۔ یہ شعر مشہور شاعر مولانا اسماعیل میرٹھی کی ہم سے لیا گیا ہے۔ ان کا شمار خاص طور پر بچوں کے اہم شعراء میں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی۔ آپ کی شاعری میں زبان کی سادگی، بیان کی پاکیزگی نظر آتی ہے۔ آپ کی نظمیں ہندوستان، پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ حمد بھی اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ اب اس کی تشریح ہے۔ تشریح ہے، شاعر اسماعیل میرٹھی اس شعر میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی ذات کی یہ خوبی بیان کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی میں ہمت نہیں کہ کوئی تیرا تصور کر سکے، تجھے اپنے تصور میں لا سکے۔ اگرچہ ہم تیرے بارے میں جانتے ہیں، لیکن تو کیا ہے اور کیسا ہے یہ ہم میں سے کوئی ہرگز بتا نہیں سکتا۔ یعنی نہ اپنی زبان اور قلم سے وہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا کی دیگر چیزوں کا تصور اور بیان کرتے ہیں اور اسے کسی دوسری چیز کی مثال سے ظاہر کرتے ہیں، لیکن کسی میں طاقت اور ہمت نہیں کہ وہ تیری ذات کا کوئی تصور پیش کر سکے۔ یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ ہم تیری ذات کو قدرت کی نشانیوں سے پہچان سکتے ہیں، لیکن نہ کوئی خاکہ کھینچ سکتے ہیں، نہ لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، اور نہ اپنے تصور میں ہی کچھ سوچ سکتے ہیں۔ یہ ایک شعر کی تشریح ہو گئی۔ آگے ہے شعر، چراغ ایسے روشن جو بن تیل کے، یہ تیری قدرت کے سب کھیل ہیں۔ تشریح اس کا حوالہ وہی ہوگا۔ تشریح ہے، شاعر اسماعیل میرٹھی آسمان پر چمکتے دمکتے ستاروں کو چراغوں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے چراغ ہیں جو بغیر کسی تیل یا ایندھن کے ہزاروں لاکھوں برسوں سے دھڑا دھڑ چمکتے جگمگاتے آ رہے ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو عقل تھک جاتی ہے، بلکہ ہار مان جاتی ہے کہ بغیر توانائی کے کوئی چراغ کس طرح روشن رہ سکتا ہے۔ بس یہاں تیری قدرت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ ایسے قانون فطرت اور ایسی قدرت کا کمال صرف تو ہی کر سکتا ہے۔ آگے شعر ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔
اس کی تشریح شاعر مولوی اسماعیل میرٹھی اپنی حمد میں اللہ کی قدرت اور کمالات کی بڑی بڑی نشانیاں بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ساری چیزیں بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہ طریقہ اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کے سوا۔ ایسے ہنر اور کمالات کے جتنے نمونے ہیں وہ اللہ کو کسی نے نہیں سکھائے، وہ اپنا استاد آپ ہی ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی نئی چیز بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی یا دقت نہیں ہوتی، بلکہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو کلمہ کن سے کر لیتا ہے۔ آگے مرکزی خیال اس حمد کا لکھیں تو مرکزی خیال ہے اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز ذات اور صفات کو بیان کیا ہے، یعنی نہ وہ کسی کے تصور میں آ سکتا ہے، نہ ہی اس کی خوبیوں اور کمالات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، اس کی ہر تخلیق ناقابل بیان ہے اور ایسے معمے کی طرح ہے جس کی گتھی کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ پھر اس پر کمال یہ ہے کہ اس کا کوئی استاد بھی نہیں ہے۔ تو یہ مکمل ہو گیا ہے آپ کا حمد کا ہوم ورک۔